बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्वी। प्रोग्राम फर्श अज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 5 रबीउल अव्वल है, 2 अक्टूबर है और इतवार का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, फर्श अज़ा का हमारा दूसरा प्रोग्राम है, दूसरी नशिस्त है। जनाब अली सफदर रिजवी साहब के साथ। यकीनन अली सफदर रिजवी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौखा हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मौला का पुरसा भी पेश करेंगे, आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली मुस्वी भाई, मैं आपका और अहले बैत टीम का तहे दिल से एक बार फिर ममनून और मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे दोबारा एक मौका दिया। और चूँकि उस दिन भी मुसलसल आपको पता ही है आखिरी पुरसे के अय्याम चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक वदक में जाना था, तो हमने ये कोशिश की थी कि जो कुछ मोमिनीन की फरमाइश रह गई थी वो पूरी इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। और हम इस मौके पर अपने वक्त के इमाम के हुजूर भी पुरसा पेश करते हैं हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बारगाह अहले बैत में। बिल्कुल, क्योंकि इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल फ़िदा की यतीमी के अय्याम बिल्कुल करीब हैं और इमाम हसन अस्करी इस्लाम की शहादत की तारीख बिल्कुल करीब आ रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का जो आगाज़ हो, उसकी जो शुरुआत हो, वो इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल फ़िदा की बारगाह में हदिया कलाम से हो, ताकि उनको पुरसा पेश करें और इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करें। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल अली मुस्वी भाई, मैं इंशाअल्लाह मैं आपके सामने चंद अशआर पेश कर देता हूँ हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, और बारगाह शारदा मासूमीन में मैं पुरसा पेश करता हूँ हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, खुसूसन इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के हुज़ूर। आप तमाम मोमिनीन से गुज़ारिश करूँगा कि मिलकर एक बार दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्ले मोहम्मद अला व मोहम्मद आले व मोहम्मद। आले मोहम्मद व अज्जल फरज। ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है, ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है, जो फातिमा का लाल है, बेटा अली का है। ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है, दो मोमिनों इमाम ज़माना को ताज़िया, हाय हाय दो मोमिनों इमाम ज़माना को ताज़िया, रोती है आँख जिसको ये बाबा उसी का है। अल्लाहु अरे अकबर। ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है, ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है। एक शाम में ही कैद नहीं आले पयंबर, एक शाम में ही कैद नहीं आले पयंबर, बगदाद के जिंदा में भी हाय बेटा नबी का है। अरे अल्लाहु अकबर। ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है, ताबूत ये इमाम हसन अस्करी का है। हाय वो कैद, हाय वो आबिद, वो बीबियां, हाय वो कैद, हाय वो आबिद, वो बीबियां, नौहा ये कैद खाने में अब अस्करी का है। अरे अल्लाहु नौहा ये कैद खाने में अब अस्करी का है, ताबूत ये इमाम हसन
عسکری کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، اب اس سے بڑھ کے اور مصیبت ہو کیا بیان، اب اس سے بڑھ کے اور مصیبت ہو کیا بیان، شیعوں پہ آج وقت بڑا بے کسی کا ہے، ارے شیعوں پہ آج وقت بڑا بے کسی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، بغداد ہو کہ شام ہو کوفہ یا کربلا، بغداد ہو کہ شام ہو کوفہ یا کربلا، ظلم و ستم کی زد پہ گھرانہ علی کا ہے، ارے ظلم و ستم کی زد پہ گھرانہ علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، شمشیر سے تو کوئی زہر سے ہوا شہید، شمشیر سے تو کوئی زہر سے ہوا شہید، اولاد مصطفیٰ کو صلہ امتی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے۔ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں، اشکوں سے لکھا نوحہ ظفر ابن علی کا، اشکوں سے لکھا نوحہ ظفر ابن علی کا، سایہ تیری تحریر پہ حق ولی کا ہے، ارے سایہ تیری تحریر پہ حق ولی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے، تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے، محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، باقاعدہ گفتگو کا آغاز، پروگرام کا آغاز امام زمانہ روح و ارواح الفدا حضرت بقیت اللہ امام زمانہ کے بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں ایک تعزیتی کلام سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے لائیو نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کر دیے گئے ہیں، اور ہم دستبستہ گزارش کریں گے پہلی نشست کی طرح اس میں بھی کہ آپ جو اس میں حاضری لگائیں گے انشاءاللہ وہ کلام سننے کے لیے، کلام سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ اس وقت علی صفدر صاحب ہمارے پاس ہیں اور بہت محدود وقت ہوتا ہے، تو جو آپ اس میں فرمائش کریں گے وہ ضرور ہم آپ کے پسندیدہ نخواں سے ان کی درد بھری آواز میں آپ کے لیے کلام ضرور سنیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگ شامل ہوں جو یا تو سلام یا حسین کہیں، یا پھر علی صفدر بھائی سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی براہ راست جو ہے وہ گفتگو ہو جائے گی اور وہ کلام بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت کلام، اور یقیناً جس طرح سے آپ نے امام حسن عسکری السلام کا ذکر کیا، صاحب الزمن کا ذکر کیا، تو ایک مرتبہ پھر نگاہیں، کیونکہ ابھی معاملہ تازہ تازہ ہے، ابھی آپ بھی ارمین کر کے تشریف لا رہے ہیں اور ہم بھی وہیں سے ان کے مرقد پہ حاضر ہو کے واپس آئے ہیں، تو نگاہیں علی صفدر بھائی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک چیز میں نے اپنے سفر میں اور ان چیزوں میں جب سے میں جا رہا ہوں بار بار، تو اس کو نوٹ کیا کہ وہاں پر جو نخواں خواں ہیں، جو کلام پڑھنے والے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک اچھے قاری بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں نے ایک مختلف کلچر وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کلام پاک کی تلاوت کی بات ہو تو پوری ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، بہترین جو ہے وہ قرآن کی قرأت کے بھی ماہر ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عزاداری میں پیش پیش بڑے بڑے نام نواخانوں کے، یہ کلچر ہمارے انڈو پاک میں جو ہے وہ نظر کم ہی کم آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علی مسیح بھائی، آپ نے جو ابھی سوال جو ابھی آپ نے پیش کیا ہے، مجھ سے کیا ہے، اور جو جس کا ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا عقیل الغربی صاحب کی سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں پر بھی یعنی سمجھ لے کہ یہی بات کو ڈسکس کیا گیا کہ آیا کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کربلا میں بھی دیکھتے ہیں، کربلا کے بڑے بڑے جتنے بھی عراق عربی زبان کے جو نوحاں ہیں، وہ ایک اچھے قاری بھی ہیں، ایک اچھے نوحہ گو بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مصائب بھی وہ ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ مصائب جو اوتھینٹک مصائب، جو ہمارے روایات میں اوتھینٹک مصائب جو کہتے ہیں نا، کہ وہ کچھ لوگ تھوڑا سا اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہی چیز ایران میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے یا ہماری کوتاہی ہے، سب سے بڑے میں اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں اس کے اندر آگے آگے ہونا چاہیے، کہ یہاں پر ایک نوحان جو ہے وہ اس کے اندر یہ کمال ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے نوحانی کرنے سے پہلے کیا ہی بات ہو کہ اس ممبر اہل بیت کے پہ جب ہم جائیں تو صلی اللہ لوگ دیکھنے والی یہ کہیں کہ یہ ہیں امام حسین، یہ ہیں مولا علی کے چاہنے والے، یہ ہیں امام حسین کے چاہنے والے۔ اس وقت قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین آغا عقیل القربی نے بتایا کہ وہاں پر جب وہاں سے سعودی عرب سے وہ قرآن پاک لے کے آئے، تو وہاں پہ جو قرآن پاک جو پرنٹڈ تھا اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا، یعنی خاصہ کس سے ہے کہ تجوید کا اور یہ اس پوری مخارج کے حوالے سے کہ حضرت امام علیہ کائنات امیر المومنین علی ابن علی طالب علیہ السلام سے یہ اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ یعنی ہم جو اپنے آپ کو مولا کائنات کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، کیا ہم قرآن سے کتنے نزدیک ہیں؟ ہم خود ہمارے اندر کتنی کوتاہی ہے کہ ہم جب یہ اسٹیج پہ آئیں تو ہمارے اس انداز سے یعنی کہ ہم اس کی اتنی گرفت حاصل ہو کہ ہمارے قرت بھی اتنی اچھی ہو کہ ہم پہلے قرت کریں، پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر کریں، کیونکہ نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا سبحان اللہ۔ معلیٰ کے اندر حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پہ تلاوت کر کے، وہ تو بہرحال کیونکہ اس کی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مولا کائنات بولنا، وجوہات یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بالکل قرآن اور لازم اہل ملزوم، بیت یعنی کہ جدا نہیں، لازم ملزوم، بالکل تو یہ لازم ہمیں ملزوم۔ یعنی کہ اس میں سب سے پہلے عہد انشاءاللہ العزیز میں کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے توفیق دے، اور ابھی میں بول کے بھی آیا ہوں انشاءاللہ کہ اس کے حوالے سے پورا کام کرنا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے پیچھے آنے والوں کو جو ہم سے جونیئر ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ہمیں نہ کہ صرف اور صرف اپنے سروں کو ہی ترتیب دینا ہے یا اپنے سر اور ساز کو ہی صرف دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک اچھا قاری بھی ہونا چاہیے، کہ ہمیں یہاں پر جب کسی اسٹیج پہ بلایا جائے، کسی یوم حسین میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بینکویٹ ہال میں بلایا جائے، اور وہاں پہ ایسا پروگرام ہو جو بین المللی ہو، یعنی کہ بالکل انٹرنیشنل پروگرام ہو، وہاں اہل تسنن بھی ہوں، وہاں اہل تشیع بھی ہیں، تو جب سب لوگ موجود ہوں تو وہاں پر آپ کا نوخواں، وہاں کا آپ کا منقبت خواں جب جائے، اور اس کے بعد پھر وہ پہلے تلاوت کلام پاک کرے اسی قرت کے ساتھ، اور اس کے بعد اہل بیت کا ذکر کرے، تو میں ایک اچھا میسج وہاں سے اس اسٹیج سے جائے گا۔ بالکل، کیونکہ مولا امیر المومنین نے کلام پاک کی بابت جو ہے وہ کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ میں تمہیں کلام پاک کی قرآن کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ اس پر اس کا خیال، یعنی کہ اس میں سبقت لیے رکھنا، کہیں تمہارے غیر تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ تو ایک شیعہ کی پہچان ہی بالکل یہ ہوتی ہے کہ وہ متدین ہو، وہ پابند شرع ہو، وہ حرام حلال کا جاننے بالکل والا ہو، وہ دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ وہ تمام خصائل، وہ تمام چیزیں جو مولا امیر المومنین نے ہمیں سکھائی ہیں، جو رسول خدا نے ہمیں سکھائی ہیں، صلی اللہ تو ان کا پابند ہونا اور اس کے بعد نواخواں ہونا، ذاکر اہل بیت ہونا، یہ سونے پر سہاگا ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت خوبصورت آپ نے جو اپنا اظہار کیا اپنے خیالات کا، کہ اس کے اوپر ہمیں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے، کہ مطلب جو بھی ممبر حسینی پر آتا ہے، چاہے وہ کسی حوالے سے آ رہا ہے، وہ سلام پڑھنے آ رہا ہے، بالکل کلام پڑھنے آ رہا ہے، وہ ممبر کا استعمال کر رہا ہے، تو اس ممبر کا تقدس یہ ہے کہ اس کے اوپر آنے والا جو ہو وہ پابند شرع ہو، وہ تشیع کو جانتا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ یہ بہت خوبصورت جی۔ بات ہے، اور اس کے اوپر علی صفدر بھائی مسلم مسلسل بھائی کام ادھر کیے یہاں پہ جانے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے اوپر اور میں ایک بات جملہ بولنا ضرور سمجھتا ہوں کہ
یعنی کہ یہ ہمیں یہ موقع، ہمیں یہ اور بھی یعنی کہ سوچنے فکر کرنے کا یہ لمحہ ہے کہ ایک ذاکر امام حسین ہونے کی جو آپ کو السلام سند السلام مل رہی ہے، یا آپ ممبر پہ جا رہے ہیں، یا آپ ایز اے نوخان کے ذریعے سے آ رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پر آ جاتی ہے. پھر وہاں پر ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا یعنی کہ اس حوالے سے ہر ایک ایک قدم جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ معلوم ہو کہ ہاں یہ ایسے ہیں کہ جو ایک یعنی کہ جب موقع آیا، میں نے بڑے بڑے مرجوں کو دیکھا ہے کہ وہ مصائب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اس نوخان کے سن رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ اکثر بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مصائب جو ایک نوخان سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ جو مصائب پڑھ رہا ہے وہ بہت ہی اوتھینٹک پڑھ رہا ہوتا ہے اور پوری گرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہے. تو یہ میں نے تو بہرحال اپنے آپ سے بھی انشاءاللہ رضی یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، خدا مجھے توفیق دے کہ میں انشاءاللہ العزیز اس پر ورک کروں، اور تاکہ پہلا قدم جو یہ میرا ہونا چاہیے کہ باقی پھر جب آپ خود اس میں راہ میں قدم رکھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی الفاظ میں بھی تاثیر آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات. اور ہم چاہیں گے کہ اسی ضمن میں اسی راستے پہ، اسی طریق کے اوپر، اسی صراط کے اوپر، اسی خط کے اوپر کوئی کلام ارشاد فرمائیں. میں ضرور انشاءاللہ. میرے ابھی ذہن میں کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے جو رمضان میں پروگرامات ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کے اندر مجھے بلایا گیا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک کلام پڑھا تھا قرآن کے حوالے سے، اور تو اس کے چند اشعار مجھے جو ذہن میں آتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے. ایسا سماعت فرمائیے. واہ، جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے. کر مدد یا رب لکھوں میں بھی کہ کیا قرآن ہے. جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے. سبحان اللہ. جانے کتنی ہی بلائیں آسماں پہ رک گئی، واہ، جانے سبحان اللہ. کتنی ہی بلائیں آسماں پر رک گئی، صرف اتنا دیکھ کر گھر میں رکھا قرآن ہے. یا علی. جا نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے. کر مدد یا رب لکھوں میں بھی کہ کیا قرآن ہے. جا سبحان اللہ. نماز فکر پہ رکھا ہوا قرآن ہے. سبحان اور اسی اللہ. قرآن کے حوالے سے چند اشعار مجھے سبحان اور اللہ. یاد آ گئے جو انڈیا کے شاعر ہیں منور بسم اللہ. جلال پوری صاحب کے یہ کلام سبحان کے چند اللہ. اشعار پیش کر دوں گے. فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے ہائے. قرآن سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھئے قرآن سے. جیسے کہ میں نے آپ واہ. کو تمام لوگ مومنین جانتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، کہ اگر آپ کو عظمت اہل بیت سمجھنی ہے تو قرآن سے آپ گفتگو کریں، آپ کو قرآن بتائے گا سبحان کہ اللہ. اہل بیت کیا ہے. واہ. فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، سبحان اللہ. پوچھئے قرآن سے. فاطمہ زہرا تمہاری تربیت کا ہے اثر. ارے واہ واہ واہ. فاطمہ زہرا تمہاری تربیت کا ہے اثر. ہم نے نیزے پر سنا قرآن کو قرآن سے، قرآن کو قرآن سے. سبحان فاطمہ اللہ. زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے،
सुभान अल्लाह। पूछिए कुरान से, नामुकम्मल सी नजर आती जिना की नेमतें, वाह! नामुकम्मल सी नजर आती जिना की नेमतें, रोटियां जाती न गर ज़हरा के दस्तरखान से, ज़हरा के सुभान अल्लाह। दस्तरखान से, फातिमा ज़हरा की अज़मत हाय, हाय, हाय! पूछिए कुरान से, से पूछिए कुरान से। और सुभान आज अल्लाह। तक लोग जो हैं हज़रत अबू तालिब के ईमान को ही साबित करने की कोशिश करते सलाम, हैं। अल्लाहुम्मा आइए सल्लि समाज अला समझिए कि अबू तालिब का घराना क्या घराना है, और ना कि ये कि घराना, बल्कि इस घराने के तो बच्चा बच्चा क्या है। आप समाज फरमाइए कि ऐ अबू तालिब शुजाअत सुभान है अल्लाह, सुभान तेरे अल्लाह। घर की कनीज, ऐ अबू तालिब शुजाअत है तेरे घर की कनीज, एक भी बच्चा तेरा भागा वाह! नहीं मैदान से, वाह, वाह, वाह! सुभान अल्लाह! भागा भाई क्या कहने हैं? मैदान से। अल्लाहु फातिमा अकबर! ज़हरा की अज़मत पूछिए कुरान से, पूछिए कुरान से। बराए अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम व आले सलाम, अल्लाहुम्मा मोहम्मद व सल्लि आले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह, सल्लि सुभान अल्लाह। अला बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बहुत व शुक्रिया। आले मोहम्मद। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और उसमें जो मतलब ये जो शेर था ना, तो ये इसका हासिल कलाम था कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही और है। और जी ये हाँ, तशय्युह की तारीख है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। खानदान अबू तालिब की बिल्कुल, शुजाअत और उसकी तारीख है कि खानदान मैदान में जो है वो पहाड़ की तरह हमेशा मुजाहिद खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और भागा नहीं है। मतलब बिल्कुल, ये कोई उंगली नहीं उठा सकता, बिल्कुल गर्दन ऐसे ही कट है। जाएगी, झुकेगी नहीं। क़िबला कुछ फ़रमाइशें जो है वो आपसे सोशल मीडिया के तहत हमें पास रिसीव हो रही हैं, और जी, हमारे जी। पास हमारे एक भाई ने कहा कि ए खुदा है यही आरज़ू, जो कि आपका हाँ, हाँ। पुराना कलाम है, जी, जी। मैं इमाम ज़माना जी, का बिल्कुल। सिपाही बनूँ। सिपाही इसको बनूँ, अगर आप बिल्कुल। हदिया फ़रमा दें। बिस्मिल्लाह, इसको मैं हदिया इंशाअल्लाह फ़रमाइए। जी, ये कलाम मरहूम प्रोफ़ेसर वफ़ा कानपुरी साहब का कलाम है। मैं माशाअल्लाह। आपके सामने पेश कर देता हूँ। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि मोहम्मद अला व मुहम्मद व आले आले मोहम्मद व अज्जिल मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। फ़रजहुम। ऐ खुदा है यही आरज़ू, मैं इमामे ज़मां का सिपाही बनूं, सारे अंसार कुर्बान हो बाद में, सबसे पहले फिदा अपनी जान मैं करूं। ऐ खुदा है यही आरज़ू। यानी आप अली मुस्वी भाई और तमाम मोमिनीन से मैं गुजारिश करूँगा, एक-एक बंद पे गौर करें कि किस अंदाज़ से बिस्मिल्लाह, शायर ने बेहतरीन अंदाज़ से जो इसके अंदर एक बिस्मिल्लाह। अपनी एक आशिक इमाम ज़मा का जो जज़्बात है वो उसकी अक्कासी की है कि जज़्बा है। मिस्ल सुभान से मीसम जला के चराग़े वफ़ा, भर दो या अपने अल्लाह। लहू से अयाग़े वफ़ा, काफ़िला हुर्रियत का न भटके कभी, मिस्ले हुर छोड़ जाऊं सुरागे वफ़ा। सुभान अल्लाह। ऐ खुदा है यही आरज़ू, मैं इमामे ज़मां का सिपाही बनूं, जब अलम लेके मक़तल की जानिब बढ़ूं, यूं सुभान रजज़ अल्लाह। शान मौला अली में पढ़ूं। गम अल्लाहु अकबर। नहीं है कि हक़ गोई के जुर्म में
قتل کر دے زمانہ کے پھانسی چڑھوں، اے یا علی خدا اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں۔ اللہ اکبر، اور جن انشاءاللہ۔ یزیدیوں نے جن یزیدیوں نے امام زمان کی اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، ان کے لیے بند پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی جانب جو اٹھی نظر، چھین لوں گا ان آنکھوں سے نور بصر، بھائی کیا کاٹ کہہ رہے ہیں، دوں سبحان اللہ۔ گا ہر روز آدمی کی زبان، پڑ گیا کوئی حد ادب سے اگر، اے خدا واہ، اے خدا ہے یہی آرزو، سبحان میں اللہ۔ امام زمان کا سپاہی بنوں، کاش جب میں ہوں مصروف کار وغا، بھائی الہی واہ، آمین، سبحان اللہ، الہی معجزہ آمین، ایسے سبحان کھلائے اللہ، میرا خدا، دیکھ الہی آمین، کر مجھ کو آلودہ خاک ہوں، خود امام الہی، زمان کہہ اٹھے مرحبا، اے خدا اے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں۔ سبحان، ارے کربلا دے رہی ہے مسلسل صدا، ہائے ہائے، منتظر جان کب سے گئے اہل ولا، جلد ہو اب ظہور رے امام زمان، اے خدا سبحان اللہ، ہے یہی آرزو وفا، ہائے ہائے، اے خدا اے خدا ہے سبحان اللہ، یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، سارے انصار قربان ہو بعد میں، ہائے ہائے، سب سے پہلے فدا اپنی جان میں کروں، اے خدا ہے یہی آرزو۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان سبحان اللہ، بلند امام طرز زمانہ بلند طرز، اللہ اللہم السلام، صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں علی صفر بھائی جب آپ کلام پڑھ رہے تھے، مطلب میں اس کے ایک ایک شعر کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہا تھا، کس قدر مودت میں ڈوبے ہوئے، کس قدر ولایت کے سنہری اوراق میں لپٹے ہوئے یہ الفاظ، یعنی لگ رہا ہے کہ یہ ایک روح کی آواز ہے، یہ قلب سے نکل رہا ہے، مطلب یہ صرف ایک اشعار، یہ تک بندی، یہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک روح کا دراصل کلام ہے، مطلب یہ ایک اندر سے۔ بالکل علی مصیبہ، بالکل بالکل ایسی بات ہے دراصل، جب تک یعنی کہ ہمیں جو یہ درس ملتا ہے، ہمیں جو علماء کرام کی، ہم جو 2.25 مہینے مجالس میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو درس ملتا ہے، یہ سب جو علم ہے وہ ہمیں اس فرش عزا سے مل رہا ہے۔ آیا اس فرش عزا کے اوپر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے آنکھ سے گرا ہوا نگ نام حسین میں لیا گیا بہنے والا ایک آنسو جنت کی ضمانت ہوئی، تو وہ جنت کی ضمانت کیسے ہے؟ یہ آنکھ سے بہنے والا آنسو اس بات کے ذہن میں دل میں رکھتے ہوئے کہ مولا آپ کے پر وہ ظلم ڈھائے گئے، میں ظلم اس ڈھائے وقت موجود نہیں تھا، مگر آج گئے، کے اس کربلا میں موجود ہوں، وقت کا حسین موجود ہے، تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت نہ تھا، مگر انشاءاللہ کہ جب آج تو آپ ہوں، کے آخری فرزند حضرت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، تو میں اس لشکر میں شامل ہو کر انشاءاللہ یزید و نصارہ سے، ان یزیدیوں سے، کربلا والوں پر جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے، ان سے جنگ کر کے انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو انتقام یہ لوں گا۔ ایک عہد ہوتا ہے، جب یہ آنسو گرے گا معرفت کے ساتھ، یعنی کہ جب یہ آنسو آپ کا بہ رہا ہے اور دل میں یہ خواہشات ہیں اور یا دل علی، کے یا اندر یہ علی، امنگ ہے اور یہ وعدہ ہے آپ سے، تو یہ وہ آنسو ہوگا جو یہی جنت کی عہد ہے، ضمانت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں مجھے آپ کا ایک کلام یاد آ رہا ہے کہ میں انتقام لوں گا، بہت ہی انقلابی جی کلام آپ کا، جی بہت ہی اس کے جی اندر بالکل جوش اور ولولہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ
جی इसको आप अगर पेश फरमाएं बिस्मिल्लाह। मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये कलाम जनाब सरफराज अहमद साहब का कलाम है और ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके अंदर आप देखेंगे कि मसाइब का पहलू भी है और नकलात। मैं इंतकाम लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा, हर ज़ुल्म हाय करबला का हाय इंतकाम, हाय ज़ैनब तेरी रिदा का इंतकाम, अरे अब्बास बावफा का इंतकाम, कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, हाय मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, हाय दम तोड़ा करबला में लैला के नौजवाने, गर्दन पे तीर खाया सुहर से बेजुबानी, ऐसा सितम न देखा दुनिया में आसमाने, थर्रा गई ज़मीं भी सजदा किया जुमाने, हम शक्ले मुस्तफा का हाय इंतकाम, चश्मा-ए बेनवा का इंतकाम, हर जुल्म नारवा का इंतकाम, कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, नहर फुरात ले ली निकला वो मश्क भर कर, हसरत से देखते थे जिसके अलम को सरवर, अरे मशकीज़ा छिद गया जब समलाना फिर गजन पे, बाजू कटा के सोया दरिया पे शेर हैदर, सक्काए करबला का इंतकाम, उस तशना बावफा का इंतकाम, सरदार अंबिया का इंतकाम, कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूंगा, 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 मैं इंतकाम लूंगा। और जनाब सईद फातिमा अल्लाह ज़हरा के हवाले से शेर पेश करूंगे, बिस्मिल्लाह। मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, सीने पे सोने वाली जंगल में खो गए, सीने पे सोने वाली जंगल में खो गए, अरे बाग़े फितक भी छीना दर भी गिरा दिया गए, क्या क्या न सैयदा पर जुल्मो सितम हुआ गए, बिनते नबी का रोजा जो मुनहदम किया है, यकसर निशाने कब्रे ज़हरा मिटा दिया गए, उस बिज़ात नबी का इंतकाम, पहलू शिकस्तनी का इंतकाम, हाय मोहसिन की जिंदगी का इंतकाम, कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, सरवर पे रोने वालों फिर वक्त आ गया है,
لشکر یزیدیوں کا پھر سر اٹھا رہا ہے تبدیل اب کے لیکن انداز کربلا ہے اب تو امام آخر یہ کہہ کے آ رہا ہے انصار کربلا کا انتقام زنجیر اور ردا کا انتقام کل آل مصطفیٰ کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا سبحان اللہ لوں گا اے ناصران سربر اٹھو صفے جماؤ اے غم گسارو آؤ لشکر کوئی بناؤ اے غم گسارو آؤ لشکر کوئی بناؤ ارے باقی رہے اب تک نعرہ بھی وہ لگاؤ حیدر کے محلق انتقام اس حامی خدا کا انتقام مظلوم کربلا کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بالکل پوری تشیع منتظر ہے پوری انسانیت منتظر ہے کہ اس منجی بشریت کی کب آمد ہوتی ہے کب پروردگار کا اذن ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا تاریکی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے اس کو نکال کے اجالوں میں اور جو اس کا جس کے لیے بنایا گیا جو اس کا مقدر ہے اس طرف اس کو پلٹا دیا جائے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی انقلابی کلام بہت ہی اصلاحی کلام بہت ہی درد بھرا کلام جس میں اہل بیت کے ایک ایک چنندہ مصائب کو آپ نے بیان کیا قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں اور عزاداری کے اندر اگر خواتین کا ذکر نہ ہو ہماری زینبیات کا ذکر نہ ہو تو عزاداری کے مقصد پہ جم کے جو ہے وہ بات پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو سیرت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ ہے جس طرح سے آپ نے تمام صحبتیں اور تمام مصیبتیں اٹھانے کے باوجود بار بار فرمایا ما رأیت الا جمیلا میں نے تو پروردگار کی طرف سے حسن اور جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں جس کے قافلے کے سامنے کٹے ہوئے سر نیزوں کے اوپر چل رہے ہوں اور چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہوں کھولتا ہوا پانی اچھالا جا رہا ہو ہر وہ ظلم جو روا رکھا جا سکتا تھا وہ کیا جا رہا ہو اور کہا جائے کہ ما رأیت الا جمیلا یہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا آفاقی پیغام ہے میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے توسط سے بھی گفتگو بھی ہوتی رہی آپ سے کہ آپ ایک کافی عرصے سے جو ہے وہ اس وقت باہر اپنے گھر سے باہر ہیں اور پہلے حج کی سعادت آپ نے حاصل کی ماشاءاللہ پروردگار اس کو قبول اور مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں حج کے بعد پھر آن اینڈ آف آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کی فیملی ہے آپ کے گھر والے ہیں وہ مطلب اس میں ایک اگر خواتین کا کردار نہ ہوتا اور اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر پوری حمایت اور نصرت نہ ہوتی تو آپ اس طرح سے جم کے جو ہے وہ حسینیت کا پیغام پوری دنیا میں نشر کرنے کے اس قابل جو ہے وہ اس میں آپ نہ ہو پاتے یہ بالکل سیدھی سی بات ہے تو اس کے اوپر جو یہ جذبہ ہماری خواتین میں آتا ہے یہ آغا جان یہ کہاں سے آتا ہے کیا یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا معجزہ ہے ان کا پیغام ہے کیا کہیں گے آپ کی نگاہ کیا دیکھتی ہے علی بھائی جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے اور اس میں یہ کیونکہ ہم تو فرنٹ پہ ہیں یعنی کہ سامنے بھی ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آنا جانا بھی ہے یہ سب اس ذکر اہل بیت کے صدقے ہے لیکن یہ بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو ایک ایسا گھرانہ ملے جہاں پر آپ کی ایسی تربیت ہو ماں کی ایک ایسی آغوش ملے جہاں پر آپ کو اہل بیت کا ذکر بچپن سے ان کی پیدائش سے پہلے سے ہی ان کی تربیت کا آغاز یعنی کہ ان کی تربیت کا حصہ بالکل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ماں کی آغوش سے لے کر اس کے بعد جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ کی زوجیت میں اگر خدا نے ایک ایسی بیوی عطا کر دی
کہ جو آپ کو اس کام کے اندر مدد اور مددگار ثابت ہو، تو یہ خدا کی ایک لطف اور کرم ہے۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کے بارے میں کہ بارگاہ میں کہ مجھے بھی خدا نے ایک ایسی زوجت میں بیوی عطا کی جس نے اس کام کے اندر میری مدد اور نصرت فرمائی کہ اگر ان کی یہ تمام تر یعنی کہ دی ہوئی یہ ساری کوپریشن نہ ہو، اتنا کوپریٹ نہ ہو، تو شاید میرا خیال ہے اتنے ایزی ہو کے یعنی آنا اور جانا یا پوری یعنی ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ یعنی کہ گھر کا کام بھی دیکھنا، بچوں کو سنبھالنا، اس کے بعد باہر کی مجالس کو بھی اٹینڈ کرنا، خود ذکر ذاکری خود بھی کرنا، اس کو حدیثیں بھی پڑھنے جانا، یعنی ان سب کو مینیج کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ایز کمپیئر میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے تو جا کے صرف پڑھنا ہے، واسی پر آ جانا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پروگرام میں جانا ہے، لیکن بچوں کی تربیت سب سے بڑا مرحلہ، پھر اس کے بعد ان کو دیکھنا، پھر تمام مجالس کو اٹینڈ کرنا، اس کو پڑھنا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جذبہ ہماری خواتین کے اندر کربلا کے اس جیسے میں نے شاید لاسٹ اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ مولانا صادق حسن صاحب نے جملہ وہاں پہ مجلس میں بولا تھا، یہ ذکر کیا تھا کہ آیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وہ کون سے ایسے جملے تھے جنہوں نے ایسا ہمت دی کہ جو بہن اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس نے کربلا کی اس نہضت کو آگے بڑھایا۔ یعنی وہ امام حسین کی وہ رخصت آخری تھی جو کربلا معلی میں امام حسین اس خیمے میں جب داخل ہوئے آخری رخصت کے لیے، تو اس وقت حضرت امام حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کرتے کہا کہ اے زینب، اب یہاں سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا، یہ نہضت آگے لے کے تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جو ہماری مومنات، ہماری جتنی بھی خواتین ہیں، وہ سب اسی راہ پہ چلتے ہوئے اور زینبی کردار اپناتے ہوئے، زینبی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو نا یہ اپنی گودوں میں بچوں کو لے کے جانا اور اپنے اسی فرش اعضاء کے حوالے سے اپنے ہسبینڈس کے تعاون کرنا، ان کی اس میں راہ کے اندر تعاون کرنا، ان کی مدد و نصرت فرمانا، یہ سب یہ میں سمجھتا ہوں کربلا سے ہی ہے۔ اور خدا ان تمام خواتین کو بالخصوص میری وائف اور تمام جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، علماء کرام، ذاکرین عظام، تمام شعراء، تمام خطبہ، تمام منقبت خوان، حدیث خوان، سب لوگوں کی ان تمام خواتین کی بارگاہ میں اہل بیت میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، ان کو اور ہمت و طاقت دے کہ وہ اسی طریقے سے اہل بیت کے ذکر میں تعاون کرتے رہیں۔ تعاون کرتی رہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے شہزادی کا ذکر ہوا، تو میں دیکھتا ہوں کہ بالترتیب 3 شخصیات جو ہے وہ ستائی گئیں۔ سب سے پہلے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا دختر رسول کو آپ دیکھیں کہ وہ سقیفہ دربار میں ان کو شب میں ایک دن میں اس دربار میں بلا کے جٹلایا گیا، آپ کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہوئی، پھر ان کو رونے کے اوپر، گریہ کرنے کے اوپر مولا امیر المومنین کو بیت الحزن الگ بنا کے دینا پڑا۔ مدینے والوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ رسول کی بیٹی روئے اور گریہ کریں۔ پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین کی بیٹی، پھر ان کے بعد سید الشہداء کی بیٹی جناب سکینہ کے ساتھ بات کر دی، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک جو ہے وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ زیادت دہیہ میں ہے کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا رہا، اتنا شمر نے ظلم کیا۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ یہ 3 بعظمت جو خواتین ہیں، آپ دیکھیں کہ عصمت خاندان طہارت کی، جن کو مسلسل ستایا جاتا رہا، تو یہاں سے جو ہماری خواتین کو، ہماری زینبیات کو ایک جرأت اور ایک ہمت اور ایک ولولہ اور ایک جوش، ایک تحریک ملتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کوئی کلام اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ارشاد فرمائیے۔ میں یہاں پر کیونکہ ایک زینبی کردار اور ہماری تمام خواتین کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے جگہ جگہ یہ ازداری کا جو ایک پورا سلسلہ ہے، یہ جتنی یعنی اس کے اندر جو روح پھونکی ہے ان خواتین کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک کلام ہے، ایک تھوڑا پیغام بھی ہے، شہید استاد سبت جعفر صاحب کا ذکر بھی اس میں آ جائے گا، انہی کا کلام ہے، آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک پیغامی کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گے۔ اے میری بہن بے پردہ نہ پھر، میں شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں، تو وارث چادر زینب ہے، میں تجھ کو یاد دلاتا ہوں، تو اس کی محب ہے جس کے لیے تعظیم کو اٹھتے تھے سرور، تو اس کی محب ہے جس کے لیے
تعظیم کو اٹھتے تھے سرور، مت بھول میری خواہر تو بھی زہرا کی دعاؤں کا ہے ثمر۔ اے میری بہن بے پردہ نہ پھر، میں شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں، تو وار سے چادر زینب ہے، میں تجھ کو یاد دلاتا ہوں۔ اے میری بہن مت بھول اس کو، تو فرد واہ، نہیں ایک کنبہ ہے۔ اے سبحان میری اللہ، سبحان بہن اللہ، مت بھول اس کو، تو فرد نہیں کہ کنبہ ہے۔ تجھ پر ہے بڑی ذمہ داری، واہ، نسلوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اے میری سبحان اللہ، بہن بے پردہ نہ پھر، میں شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں۔ ہے علم و عمل تیری دولت، اور شرم و حیا تیرا زیور۔ ہے علم و عمل تیری دولت، اور شرم و حیا تیرا زیور۔ نگراں ہے امام زمان تجھ پر، مت بھول سبحان اللہ، میری پیاری خواہر۔ اے میری بہن بے پردہ نہ پھر، میں شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں۔ ماں بیٹیوں اور بہنوں سے یہی درخواست ہے سبت جعفر کی۔ سبحان اللہ، شہید کا کلام۔ ماں بیٹیوں اور بہنوں سے یہی درخواست ہے سبت جعفر کی، قرآن و نبی اور آل نبی ہوں سبحان پیش اللہ، نظر ہر ایک گھڑی۔ اے میری بہن بے پردہ نہ پھر، میں شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں، تو اللہ، وار سے چادر زینب ہے، میں تجھ کو یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اللہم اکبر، صلی اللہ، علی محمد وعلی اللہم صلی محمد علی وعلی محمد وآل محمد۔ بہت ہی خوبصورت کلام استاد شہید سبت جعفر صاحب بہت کا، ان شکریہ، کی بلندی درجات کے بہت لیے شکریہ۔ ہم ایک مجھ سلوات سے کی ایک مومنہ نے مجھے یاد آتا ہے، مجھے ایک فرمائش بھی کی تھی کہ آپ اپنے نئے کلام میں سے ضرور کوئی کلام پیش کریں، تو میں بسم ضرور اللہ، چاہوں گا کہ چند اشعار میں ایک کلام کی پیش کر دیتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ بسم اللہ، ایک نیا کلام بھی لوگ سننا چاہ رہے ہیں، اور بسم اللہ، بہتر بھی رہے گا، اس وقت موقع بھی ہے، تو میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ وہی کلام جو میں نے بسم اللہ، خانہ خدا کے سامنے وہاں پر ریکارڈ کیا، سبحان اللہ، اور میں نے ایک دعائیہ کلام میں نے پیش کیا، وہی کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی و محمد آل محمد وآل وعجل محمد وعجل فرجہم۔ کہ آج یہ اس میں پیغام بھی ہے، اس میں ایک میسج بھی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، اور یقینی طور پہ یہ آج کی ضرورت بھی ہے جو کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نہ دنیا نہ دولت نہ گھر چاہیے، مجھے جاری، میرے مولا کا در چاہیے۔ علی مسیح بھائی واہ، کہ بطور خاص پیش کیا کرتا ہوں کہنے ہیں، کہ یقین جانے کہ کیا اس کہنے وقت ہیں، پوری دنیا جو سلامت رہیں، اسی دوڑ میں بھاگ رہی ہے کہ ہر آدمی کے بس ویورز چاہیے، فالوورز چاہیے، اور ویوز چاہیے کہ بس وہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، نہ دنیا نہ دولت نہ گھر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، یا بھائی کیا کہنے ہیں، وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ میں گنہگار و عاصی ہوں، بندہ تیرا حملہ ور سبحان اللہ، مجھ پہ ہے میرے جرم و خطا، اس گنہگار پر رحم کر دے خدا، سر جھکائے ہوئے
ہاتھ جوڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے، ہاتھ جوڑے کیا کہہ ہوئے، رہے ہیں؟ ان گناہوں سے مجھ کو مفر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، اس میں نہ سبحان اللہ، دنیا نہ دولت نہ گھر کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، کوئی حاجت نہیں، کوئی خواہش نہیں، آسماں پر رہوں یا کہ زیر زمین، میں ہائے تو ہائے، ہوں بیالے نبی کا مکی، دوش پر میرے پرچم ہے عباس کا، ارے دوش پر میرے پرچم ہے عباس کا، اور کیا مجھ کو رختے سفر یہ کیا چاہیے، کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا کا در چاہیے، سبحان اللہ نہ بھائی، دنیا نہ دولت نہ گھر سبحان چاہیے، اللہ، مجھے میرے مولا کا در چاہیے۔ شیر سمجھ فرمائیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے گناہگار ہیں، سبحان ہم اللہ، کیسے ہو بسم اللہ، سکتا ہے ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچے؟ تو آپ کے سامنے شعر بند پیش کر رہا ہوں، کیسے توبہ کروں کیسے مانگوں دعا، مجھ کو ملتا نہیں عذر کا راستہ، ہائے جو ہائے ہائے ہائے، سلیقہ کیا تو نے حر کو عطا، ارے جو سلیقہ کیا تو نے حر کو عطا، گمرہی واہ، پر ندامت ہے مجھ کو بہت، گمرہی پر ندامت ہے مجھ کو بہت، مثل حر ہی مجھے وہ ہنر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، سبحان نہ اللہ، دنیا دولت نہ گھر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، زندگی ہے زمانے میں بھٹکی ہوئی، ایک ہائے ہائے، تلوار ہے سر پہ لٹکی ہوئی، ارے ایک تلوار ہے سر پہ لٹکی ہوئی، خواہشوں میں ہر ایک سانس اٹکی ہوئی، ہر ہائے طرح ہائے، کی وبائیں ہے گھیرے ہوئے، ہر طرح کی وبائیں ہیں گھیرے ہوئے، یا امام زمان ایک نظر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، چاہیے، نہ دنیا سبحان اللہ، نہ دولت نہ گھر چاہیے، مجھے واہ، میرے مولا کا در چاہیے، خون سبحان اصغر کا دیتا ہوں میں واسطہ، بے خطا بھوکا پیاسا جو مارا گیا، اوئے، جس کا خون اپنے چہرے پہ شینے ملا، میرے کشکول کو اس کا صدقہ ملے، میرے کشکول کو اس کا صدقہ ملے، حشر اپنا اسی نام پر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، سبحان نہ اللہ، دنیا سبحان اللہ، دولت نہ گھر چاہیے، مجھے میرے مولا کا در چاہیے، آہو زاری ہو ماتم ہو شبیر کا، راہ ہمیں ابد غم ہو شبیر کا، میری نظروں میں پرچم ہو شبیر کا، داغ عصیاں مٹانا ہے اس کام سے، داغ عصیاں مٹانا ہے اس کام سے، سبحان مستقل اللہ، اشک غم میں سفر چاہیے،
مجھے हाय हाय میرے مولا قدر چاہیے، نہ सुभान अल्लाह دنیا نہ دولت نہ گھر چاہیے، مجھے میرے مولا قدر چاہیے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا شفلنا عند اللہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وعجل۔ اور جو بہت ہی خوبصورت کلام قبلہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور ہم جو بات کر رہے تھے اس میں خواتین کے کردار کے اوپر، اس میں پہلی جو درسگاہ ہے، جو پہلی اولین انسان کی درسگاہ ہے اور حسینیت پہ قدم رکھنے کے لیے، وہ ہوتی ہے ماں کی گود اور ماں کا دامن، جو آپ پکڑ کر جو دورے کی مجالس کہلاتی ہیں، جو محرم میں اول عشرے میں ہوتی ہیں، عشرے اولا کے اندر گھر گھر جو ہمارے کے رواج ہے، گھر گھر، اور یہ پوری دنیا میں، اس میں کلچر کا فرق نہیں ہے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں یہ دورے کی مجالس کہلاتی ہیں، کہ اس میں یہیں سے بچہ جو ہے وہ پہلی اس کی جو اس کے کانوں میں جو آواز جانا شروع ہوتی ہے، وہ سیکھنا شروع ہوتا ہے یا حسین، تو وہ یہ پہلی مجالس ہوتی ہے کہ وہ ماں کا دامن پکڑ کر گھر گھر جو ہے وہ اس کو لے جایا جاتا ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت کی گھٹی کے اندر جو ہے وہ حسینیت کو پلایا جاتا ہے۔ بہت ہی اس میں اس حوالے سے مجھے ایک نوحہ جو ہے وہ اس کے اوپر فرمائش ہو رہی ہے کہ اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اگر آپ یہ پیش فرما دیں، کیونکہ مطلب سب کا مطمع نظر جو ہوتا ہے سامنے، ہر مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح کسی صورت سے وہ جو ہے وہ امام کے حرم کو جو ہے وہ دیکھے، وہاں جائے، بیٹھے مولا کے سامنے، وہاں ان کے مرقد پر بیٹھ کے آنسو بہائے۔ تو اس حوالے سے یہ کلام جو ہے وہ بڑا اس وقت اس کی ضرورت جو ہے وہ لگتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو پیش فرمائیے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے بھی سنا کسی پروگرام کے اندر یہ اس کی ڈیٹیل بھی دی ہے کہ کلام ہم نے یہی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہ جانے کتنے ایسے مومنین ہیں جو دل میں آرزو رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں، اور کسی وجہ سے وہ مولا کے در پہ جا نہیں سکے، فزیکلی کربلا کی زیارت نہیں کر سکے، تو یقینی طور پہ جب وہ قبر میں لٹائے جاتے ہوں گے، قبر میں دفن ہوتے ہوں گے، اور جب فرشتے آتے ہوں گے تو وہ ضرور یہ کہتے ہوں گے زندگی بھر تڑپتا رہا عشق میں، اپنے مولا کا دیدار کر نہ سکا، ارے چل رہی ہے میری سانسیں سوئے لہا، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، ہے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، ارے اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، حق ادائی ہوں میں تم کو معلوم گئے، ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم گئے، کربلائی ہوں میں تم کو معلوم گئے، معلوم گئے، میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے
کربلا لے چلو. ارے سبحان سر اللہ. کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا, ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا. ہائے ہائے. میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا, کربلا جاؤں گا. وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اے ابد میری جنت ہے کرب و بلا, سبحان میری اللہ. مٹی میں ہے عشق آل عبا. کچھ واہ. نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا, اس کے سوا. سوئے دامان اہل کسالے چلو. اے فرشتوں مجھے سبحان اللہ. کربلا لے چلو. میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو. اور جب ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ عاشورہ کرنے جائیں, چاہے وہ اربعین کرنے جائیں, اور جو وہاں پر مومنین کی ایک دوسرے کے ساتھ ضیافت کو علی بھائی ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, اور جس کے اوپر آنکھوں سے میں نے ایک بار, یہ بہت شروع کی بات ہے, صدام کے بعد پہلا جو عاشورہ ہو رہا تھا سن 2004 کی بات ہے. میموری شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی, اپنے ناظرین کے ساتھ بھی. جی جی. تو ہم کربلا گئے تو ایک جگہ ایک عراقی کے گھر میں اس وقت بالکل یعنی محرم کھلا تھا اور ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, برائے نام تھے, اور وہ عموماً لوگ جا کر لوگوں کے گھر پورے پورے ہائر کرتے تھے. تو ہم ایک جگہ گئے تو وہاں تقریباً کوئی 100 برس تک کی عمر کے کوئی ایک صاحب تھے, بہت بوڑھے ضعیف. تو انہوں نے گفتگو کرنی چاہیے, تو ان کو عربی کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا, تو بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کو مہیا کیا گیا, تو ان سے بات ہوئی. تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ انہوں نے پوچھا پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں, فلاں جگہ کتنے ہیں, آپ لوگ کہاں سے ہیں. جب ان کو بتایا گیا کہ ملینز ہیں, تو میں نے نوٹ کیا اس شخص کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ اس پر اللہ. یہ اتنی تعداد بتانے پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں. کہا کہ یہاں پر جو ظلم ہوئے, جو مصائب ہوئے ایک کے بعد ایک, تو ہمیں کچھ خبر نہیں, اور میری عمر بھی اتنی ہو گئی کہ اب میں اخبار نہیں پڑھتا, یہ سب چیزیں. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امام حسین اسلام کا پیغام پہنچا, کیا امام حسین اسلام پر گریہ کرنے والے وہاں لوگ ہیں. جب آپ نے کہا کہ ملینز میں ہیں, تو میں بے قرار ہو گیا کہ خدا کہ مطلب خدا کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا, اور جو رسول اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ جو امام حسین سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا. تو یہ پیغام رکا نہیں ہے. تو جب ہم اربعین پہ دیکھتے ہیں, یہ ضیافت دیکھتے ہیں, تمام چیز دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایک مہنویت کی جانب, اس آخری مارکے کی جانب, اس انتہا کو پہنچنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر آپ نے کافی کام کیا. آپ کا ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت, غالباً یہ بالکل نیا آپ کا شاید کلام ہے, کہ اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے. تو یہ جو اعلان ہے, میں چاہوں گا کہ یہ اگر آپ کے اشعار اس میں سے کچھ آپ کو یاد ہیں تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں, کیونکہ ہم بالکل متصل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہوگا تو ظہور یقیناً خدا کے حکم سے, مگر انشاءاللہ. جو ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ. جس زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ فتنوں کا پورا آشوب دور ہے, مگر ایک کاروان جم کے پوری قوت کے ساتھ مضبوطی سے, جو ہے پوری مضبوطی سے آگے بھی بڑھ رہا ہے. تو وہ کیا اعلان ہونے جی. والا ہے, وہ اپنے کلام اور اشعار میں اگر آپ پیش فرمائیں. بسم اللہ. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا کلام. اعلان 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 ہونے والا ہے, اعلان 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 ہونے والا ہے. اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. اعلان اعلان اعلان
ہونے والا گئے. سبحان اللہ. ایک بار درود سبحان پڑھ دیں اللہ. محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد صلی علی وآل محمد محمد و آل وعجل محمد. فرجهم. بیسیکلی وہ شعر اشعار میرے پاس سامنے بالکل نہیں آ رہے، وہ یہ کلام دوسرا ہے، اور میرے جو نیا کلام جو ہے وہ ابھی یہ نیا کلام ہے تو پورا میرے ذہن میں نہیں ہے، اور یہ ابھی میں جو مطلب جیسے میں کرتا ہوں میں انشاءاللہ میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ ابھی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن یہ وہ کلام نہیں ہے اعلان والا، یہ دوسرا کلام ہے جو جناب یہ سرفراز احمد صاحب کا کلام ہے، اور یہ دوسرا کلام جو ہے وہ جو آپ نے بولا ہے اعلان کا وہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا کلام ہے. بسم اللہ. کوئی بات نہیں کیونکہ یہ تمام جی فرش ازا میں ہے، اور فرش ازا پہ پیش ہونے والا ہر شعر مولا کی بارگاہ میں ہے. آپ نے ایک شعر بھی اگر اس کا پڑھا آپ کے ذہن میں آیا تو وہ اس میں وہ ہدیہ ہو گیا ان کی بارگاہ میں. تو میں چاہوں گا بالکل چونکہ آخری لحظات ہیں ہمارے پاس، وقت جو ہے وہ قلیل ہے اور جی بس پروگرام میں کا یہ اختتام. مجھے مل گیا یہ، اس کے 2-4 اشعار میں آپ کو پڑھ دوں. بسم اللہ. اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے، ظہور ہوگا تو امر خدا کو سمجھیں گے، ظہور ہوگا تو راز بقا کو سمجھیں گے، ظہور ہوگا تو صبر و رضا کو سمجھیں گے، ظہور ہوگا تو ہم کربلا کو سمجھیں گے، مزاج ظلم پریشان ہونے والا ہائے گئے، ہائے. ارے مزاج ظلم پریشان ہونے والا گئے، اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے، اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے، ظہور ہوگا تو دیکھے گا اس کو سارا جہاں، فروغ پائیں گے آیات کبریا بھی یہاں، نشانیاں میرے خالق کی ہوں گی سب پہ عیاں، خدا کی نعمت جھٹلا نہ پائے گا انسان، نفاذ سورہ رحمان ہونے والا گئے، کیا کہنے بھائی، کیا اٹھو کہنے. ظہور کا اعلان ہونے والا ہے، اٹھو ظہور کا اعلان ہونے والا ہے. ہلال نقوی صاحب کا کلام ہے. یہ 2 اشعار میرے پاس یہاں پہ اس پہ مجھے دکھے، اور اس کے علاوہ میرا کلام ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے. میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر ضرور یہ پورا کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا. اپنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آگے اشعار میرے پاس اس وقت پرچہ میرے پاس یہاں موجود نہیں ہے، اور کیونکہ میں ابھی اس وقت میں جو آ رہا ہوں میں والتھم فورسٹ سے یعنی ابھی آیا ہوں. کل سکینہ ٹرسٹ میں پروگرام تھا اور میں نے بس آ کر اپنا ریڈنگ میں ابھی آیا ہوں اور اپنا بیگ رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ پروگرام کے لیے میں حاضر ہو گیا، اور وہ پرچہ ہے لیکن وہ بیگ میں ہے، جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ علی صدر بھائی چند اشعار ہی سے لیکن میں اس کے علاوہ ظہور کا اعلان اسی مناسبت سے میں چند اشعار ضرور پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا ہی کلام ہے، اور وہی کلام وہ کہ جو آپ نے پورا ایک تمہید شروع میں پیش کی، اسی سے ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. خدا کا شکر یہ ہے علی مسیح بھائی کہ میرے مولا کا احسان ہے کہ امام زبا کے حوالے سے میرے پاس اتنے کلام ہے کہ ہر کلام کے اندر آپ کو امام زبا کا ذکر ملے گا. ارے آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. 12ویں امامت کا وہ سفر جو جاری گئے، اس سفر سے وابستہ زندگی ہماری گئے، ان کے حکم پر جس نے زندگی گزاری گئے، اس کا ہر قدم لوگوں ایک ضرب کاری ہے. کارواں کو پھر اپنے وہ صدا بلاتی ہے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ،
عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. مٹ گئی صفے بات، حق کی بات زندہ ہے. غازیان مقتل کی کائنات زندہ ہے. کٹ گئے گلے ان کے پر حیات زندہ ہے. ان کے خشک ہونٹوں میں خود فرات زندہ ہے. ہم کو ان شہیدوں کی ہر ادا بلاتی ہے. عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. علی موسوی بھائی، اس کلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف مومنین کو متوجہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہر انسان کو، یعنی کہ وہ اس شعر کو ذہن رکھتے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو یہی وجہ، یہی دعوت فکر دی جا رہی ہے ہر ساتھی کو، ہر دوست کو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے. آئیے چلیے اور عاشقان امام حسین کے سب پاس آ کے دیکھیے کہ کس طریقے سے کربلا برپا کی ہے. حق کی سب عطائیں ہیں حل عطا کے رستے پر، بطور خاص شعر پیش کرو. حق کی سب عطائیں ہیں حل عطا کے رستے پر، ہے شہید کی منزل مصطفیٰ کے رستے پر. سب کو آ کے ملنا ہے مرتضیٰ کے رستے پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سب کو آ کے ملنا ہے مرتضیٰ کے رستے پر. آؤ ہم چلے لوگوں کربلا کے رستے پر. آؤ ہم چلے لوگوں کربلا کے رستے پر. جس میں ہے ازاحق کی وہ نوا بلاتی ہے. عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. کربلا سے جنت کا راستہ بھی ملتا ہے، اہل حق کا خود حق سے ایک پتہ بھی ملتا ہے. منزلیں بھی ملتی ہے، راستہ بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں اور صلہ بھی ملتا ہے. نعمتیں بھی ملتی ہیں اور صلہ بھی ملتا ہے. ایسے سرفروشوں کو خود جزا بلاتی ہے. عاشقان کو کربلا بلاتی ہے. اور پیغام سنتے جائیے، تمام ماؤں اور بہنوں کو میرے پیغام ہے. آج زمانے میں حرمتیں نہ مٹ جائیں، اب یہی رفعتیں نہ مٹ جائیں، وہ حسینیت والی عظمتیں نہ مٹ جائیں، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں. سماعت فرمائیے، زینبی وراثت کی سیرتیں نہ مٹ جائیں. ارے بے ردا زمانے کو ایک ردا بلاتی ہے. عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. کربلا سے جنت کا راستہ بھی ملتا ہے. کربلا میں جو اٹھا وہ علم اٹھانا ہے. موت کے تلاطم میں پھر قدم جمانا ہے. زندگی کے صحرا کو خون سے سجانا ہے. سر قلم یہ ہو جائے سر نہیں جھکانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سر قلم یہ ہو جائے سر نہیں جھکانا ہے. جو حسین نے کی تھی وہ دعا بلاتی ہے. عاشقان کو کربلا بلاتی ہے. ارے آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو
کربلا بلاتی ہے. مکتب آپ کے سامنے پیش کروں ڈاکٹر جلال نقوی کا کلام. سبحان اللہ. ظلمتیں بسم اللہ. نہیں باقی فکر آل باقی ہے. ہائے ظلمتیں ہائے نہیں باقی فکر کیا کہہ رہے آل ہیں. باقی ہے. جو دیا امامت نے وہ خیال باقی ہے. جان دینے والوں کی ہر مثال باقی ہے. ذکر سبحان. کربلا پہ ہم اے ہلال باقی ہے. کیا کہہ رہے ہیں. ذکر سبحان اللہ. کربلا پہ ہم اے ہلال باقی ہے. آج اپنے پیاسوں کو القمہ بلاتی ہائے ہے. ہائے ہائے علی. عاشق کو یا کربلا صاحب زمان. بلاتی ہے. آؤ ساتھیوں آؤ آؤ دوستوں آؤ عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا صاحب زمن. یا صاحب زمن. ادرکنی. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. بالکل بہت پروگرام شکریہ. کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا اور چند منٹ ہمارے پاس مشکل سے جو ہے وہ باقی ہیں. تو بالکل ہم چاہیں گے کہ بالکل آخری لہجے میں علی صفدر بھائی آپ سے دعا بھی کرائیں اور خصوصیت کے ساتھ جو ہماری قوم میں مریض ہیں جو اس وقت کربلا نہیں جا پائے ہیں یا ان کی رات ایک تکلیف سے گزر رہی ہیں ان کے لیے آپ کی زبان ہے آپ کی ایک پاک زبان سے چونکہ آپ نے ابھی کلام پڑھے ہیں آپ کلام پڑھتے رہتے ہیں آپ کی زبان میں یقیناً بہت تاثیر ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان مریضوں کے لیے ان پریشان حال جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کر کے اور چند اگر اشعار آپ خدارہ یا امام کے اس کے ساتھ اگر پڑھ دیں تو ہم اس پر پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ. آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں کے حوالے سے بالخصوص اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین تمام مینجمنٹ کی طرف سے اور مصور آپ کی طرف سے ابو ذر بھائی کی طرف سے سسٹر زہرا آنٹی کی طرف سے اور باقر انکل کی طرف سے سب کی طرف سے میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں ان سب کی طرف سے کہ میرے معبود جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروردگار اگر ان میں کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے اسیران کربلا کے صدقے حضرت فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو کے صدقے بالخصوص میری وائف کے سلسلے میں ان کے حوالے سے بھی میں دعا گو ہوں کیونکہ طب صحیح نہیں ہے ان تمام کے لیے پروردگار میں دعا گو ہوں پروردگار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما. معبود میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار جتنے مومنین و مومنات جس میں دل میں حسرت رکھتے ہیں پروردگار جو اس سال جا نہیں سکے کسی مجبوری کے تحت جو سیلاب زدگان ہیں جنہوں نے جو اس وجہ سے سیلاب کی پرابلم کی وجہ سے امام حسین کی زیارت پہ اس دفعہ نہیں جا سکے معبود اور جو ایسے مومنین جو اتنی این جی اوز جو وہاں پہ کام کر رہی تھی بالخصوص میں خود اس وقت اس بات کا وہ ہوں کہ میلبرن کے الاسر سینٹر کے برادر ذکی بھائی کی پوری ٹیم یہاں پر پاکستان اندر موجود تھی اور اس نے بھرپور انداز سے ان تمام مینجمنٹ اس نے ٹیم نے کام کیا اس تمام کے لیے اور جتنی این جی اوز نے وہاں پہ کام کیا ہے ان تمام کے لیے دعا گو ہوں پروردگار ان سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان سب کو یہ توفیق ملے پروردگار کہ وہ کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب ہو ان کو. آئیے مل کر میں آخری کلام آپ کے سر میں پیش کرتا ہوں جو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے. خدا را یا امام خدا را یا امام ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام اے میرے امام اے امام اے میرے امام اے مولا حسین اے آقا حسین میں تڑپ رہا ہوں اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے میرے مولا میں تڑپ رہا ہوں فرزند زہرا کے عشق میں اپنے خون میں غلطہ ہونے کے لیے میرے مولا میں پیاسا ہوں اس تلوار کا جو میرا خون بہائے میرے آقا
میں منتظر ہوں اس وقت کا جب آپ کی گود میں میری روح نکل رہی ہو. خدا یا امام مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے. الہ یا اللہ. خدا را یا امام خدا را یا امام ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام. زہیر ہو کہ جون ہو شہید ہو چکے سبھی تڑپ رہا ہوں دیر سے مصیبتوں پہ آپ کی بڑی عجیب لگ رہی ہے مجھ کو اپنی زندگی. دکھائیے بہشت کا نظارہ یا امام نظارہ یا امام. خدا را یا امام خدا را یا امام ملے شہید ہونے کا الہ یا اللہ. اشارہ یا امام. ارے شہید مجھ سے پیشتر حسن کا لال ہو گیا. ہجوم غم سے سانس لینا بھی محال ہو گیا. علم سنبھالوں کس طرح کے دل ڈھال ہو گیا. نہیں ہے اب یہ زندگی گوارا یا امام گوارا یا امام. خدا را یا امام خدا را یا امام ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام. وفا شناس لوگوں کا بڑھا رہی ہے حوصلہ. فضائے کربلا میں گونجتی ہوئی ایک صدا. بسد خلوص آج بھی نثار کر دے برملا. اگر ملے یہ زندگی دوبارہ یا امام دوبارہ یا امام. خدا را یا امام خدا را یا امام ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام. الہ آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ علی صفدر رضوی بھائی, جزاک اللہ. ہم انتہائی مشکور ہیں, ہم انتہائی ممنون ہیں اپنی پوری اہل بیت کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور آپ کے انقلابی کلام, آپ کے اصلاحی کلام, آپ کے پرجوش پرطرد کلام ایک مرتبہ پھر جو ہماری سماعتوں سے, ہمارے ناظرین کی سماعتوں سے ٹکرائے, اور اس میں جتنی بھی اشک فشانی ہوئی ان تمام کا ثواب ہم اپنے جو مرحومین ہیں پوری ملت کے اور شہداء ہیں ان کی طرف ہدیہ کرتے ہیں, اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں قبلہ. اور انشاءاللہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علی صفدر رضوی صاحب کو ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن, اور